अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों तबसरों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली खबर आपको बताती हूँ। तो पहली खबर सुनते ही ना आपको शॉक लगेगा और मैं ये कहूँगी कि पीटीआई वालों को सही प्रोपेगेंडा करना आता है, बाकी किसी और को करना नहीं आता। अब आप अंदाज़ा करें कि खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा है जो दिवालिया हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हाउस की मुरम्मत के ऊपर 96,93,000 का खर्च जो है उसका तखमीना लगाया गया है। आपको बताऊं कि 6 लाख रुपए नकद खैबर पख्तूनख्वा हाउस का किराया जो है वो भी गायब हो गया है। यानी आपको 2 दिन पहले भी मैंने शायद खबर में ये बताया था कि गंडापुर जो है वो उनका कीमती सामान जो है वो चोरी हो गया और कहाँ गायब हुआ, कैसे हुआ या गायब किया गया, ये सब चीज़ें जो है मैं आपके सामने रखती हूँ। गुज़श्ता माह खैबर पख्तूनख्वा में यानी अक्टूबर के लास्ट वीक में खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले वाक़े से मुतल्लिक नुकसानात की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। केपीके हाउस में नुकसानात से मुतल्लिक महकमा मवासलात और तामीरात की स्पेशल कमेटी की हिदायत पर मुश्तरका रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद की दोबारा मुरम्मत पर 96,93,000 का खर्च आएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि केपीके हाउस में जो तोड़फोड़ की गई है पिछले दिनों, उसे 10 लाख रुपए मालियत के फर्नीचर का नुकसान हुआ है और जनाब 15 लाख के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, कैमरों और लैपटॉप्स का नुकसान हुआ है। मुश्तरका रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि केपीके हाउस में वज़ीर आला की भी कई अहम चीज़ें गायब हैं। अच्छा, ये चीज़ें अलग हैं, जो मैं गंडापुर की चीज़ें जो गायब हुई हैं वो अलग हैं, मैं उसकी भी आपको बताती हूँ। अब कहा गया कि जनाब इसके अलावा एमपीएज और पुलिस की भी 16 लाख रुपए से जायद की नकदी जो है वहाँ पे मौजूद नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया कि 6 लाख रुपए नकद खैबर पख्तूनख्वा हाउस का किराया गायब है। इसके अलावा 64 लाख का लाइसेंस याफ्ता असलहा, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर सामान भी गायब है। आपको बताऊं कि गुज़श्ता माह पीटीआई के एहतजाज के दौरान वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा यानी गंडापुर की केपीके हाउस के अंदर वो आए थे, याद है, फिर उसके बाद वो गायब हो गए थे, जिसके बाद इंतजामिया की तरफ से केपीके हाउस के ऊपर चढ़ाई की खबरें जो हैं वो मीडिया की जीनत बनी थी और अब कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें जो है वहाँ से गायब हो गई हैं और ये सब लोग उठा के ले गए। एक खबर तो ये है, लेकिन जो दूसरी खबर जो मैं आपको असल में बता रही थी कि गंडापुर जो है उनकी चीज़ें जो हैं, उनके 2 आईफोन्स भी गायब हो गए हैं। उनका कहना ही है उनकी चीज़ें और उनका कीमती सामान भी चोरी हो गया। अब ये चोरी हो गया है, ये नहीं हुआ है, ये जानबूझ के कहा गया है, ये कोई और गेम है, ये चीज़ें रिकवर करने के चक्कर में नई चीज़ें लेना चाह रहे हैं, इसका अंदाज़ा आपने खुद लगा लेना है। जो गंडापुर की चीज़ें चोरी हुई हैं वो भी ज़रा सुन लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके 2 आईफोन 15 प्रो मैक्स थे। इसके अलावा उनका वॉलेट यानी उनका बटुआ, असलहा, कपड़ों के साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस से उनका सामान गायब है। उनका कहना है कि मेहमानों के लिए 10,60,000 रुपये थे, वो भी गायब हैं। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि उनका असलहा और जो गोलियां हैं वो भी गायब हैं, नकदी गायब है, सिम कार्ड्स गायब है। अब सिम कार्ड्स उन्होंने क्यों रखे हुए थे, सोचने की बात है बेडू, सोचिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो कह रहे हैं। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जी 12,84,000 का सामान भी गायब हो गया गंडापुर का। यानी गंडापुर, वो कहते हैं चोरानू बह गए मोर ते मोरानू होर, असल में चक्कर ये है। इसके अलावा आपको बता दूं कि वहाँ पीटीआई ने जो जलसा किया गुज़श्ता रोज़ लंदन के अंदर, वहाँ पर जनाब जी एक सीनियर सहाफ़ी हैं जी मुजतबा शाह, उनके साथ इन्होंने बदतमीज़ी की है। पीटीआई के कारकुनान ने उनके साथ बदतमीज़ी की है, उनको गालियाँ दी और उनके हाथ से फ़ोन भी छीन लिया। और ये फुटेज आपको साइड पर नज़र आ रही होगी। और इस तरह से दंदनाते फिरना, लोगों की गाड़ियों के पीछे फिरना, हमला करना, गालियां देना और फिर उसके बाद खुद को सच्चा कहना, ये इनका वतीरा है। अब मतलब मज़ीद इसकी पे मैं क्या बात करूं। अच्छा, और तो और आप अंदाज़ा ये लगाइए कि इनके जो फिर दहशत गर्द हैं, जो दंदनाते फिरते हैं, जो ये सारी हरकतें करते हैं, उसके बाद उनको बेनिफिट्स मिलें तो आपके लिए और हैरान कुन बात होती है। हमारे जो नए चीफ जस्टिस हैं जी याहिया साहब, उन्होंने खदीजा शाह को बुलाया, उनके साथ उनकी तस्वीरें आई, वो उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। और मतलब जितने भी लोग हैं वो हैरान परेशान थे कि जस्टिस याहिया अफरीदी ऐसे कैसे कर सकते हैं। आपको बताऊं कि खदीजा शाह 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व रही हैं, कितनी देर वो जेल काट के आई हैं। उसके बावजूद जस्टिस याहिया अफरीदी ने जेल इस्लाहात के ऊपर जो इजलास बुलाया उसमें खदीजा शाह को बुला लिया। उसके बाद उनके ऊपर तनकीद होना शुरू हो गई।
اب آپ سوچئے کہ یہی چیز اگر کسی پٹواری کو بلایا ہوتا یا کسی ایسے بندے کو بلایا ہوتا تو ابھی تک یوتھیے جو ہیں وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف کیا کیا کچھ کر چکے ہوتے، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ اور اگر اس طرح کے دہشت گردوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے آپ نے بلانا ہے ان کو کانفرنسز میں، تو ان کی تو اور زیادہ جو ہے وہ جھجک کھل جائے گی، اور وہ کہیں گے کہ ویری گڈ، ہم تو یہ سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں بڑے بڑے اداروں کے اندر بلایا جاتا ہے، واہ کیا بات ہے۔ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ بلوچستان کو بڑی تباہی سے بچایا گیا ہے، ایک بڑا آپریشن کیا گیا ہے۔ اہم تنصیبات کے اوپر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے یہ دہشت گرد، جن کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں سی ٹی ڈی بلوچستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بڑی کامیابی ملی ہے، جہاں اداروں نے دہشت گردوں کا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے صوبے کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کی نشاندہی پر سی ٹی ڈی بلوچستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کامیاب آپریشن کیا۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کل عدم دہشت گرد تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی یعنی BLA کے دہشت گردوں کو جناب جی پکڑا، اور وہ اہم تنصیبات کے اوپر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، ان کو گھیرے میں لیا اور اس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا جناب کہ جس میں سے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، 2 کو گرفتار کر لیا، 5 دہشت گرد جو ہیں وہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گئے، اور ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ ملا، گولہ بارود ملا، جبکہ گرفتار دہشت گردوں سے پوچھ گچھ بھی جاری ہے، جو بھاگے ہیں وہ بھی جلد پکڑے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے اداروں کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور خوشخبری بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے وفد جو ہے وہ امریکہ کا دورہ کرے گا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ کہا ہے، اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، وہ لگاتار کوششیں کر رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے فوراً بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے پاکستانی وفد جو ہے وہ واشنگٹن کا دورہ کرے گا۔ آپ کو بتا دوں کہ درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس سردار اور اعجاز اسحاق خان ان کے استفسار پر منصور عثمان عوان نے یہ معلومات جو ہیں وہ فراہم کی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بتایا کہ 4 رکنی وفد میں سینیٹر طلحہ محمود، سابق وزیر انوشا رحمان، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو ان کی بہن ہے، اور میڈیکل پروفیشنل بھی شامل ہوں گے۔ یہ وفد امریکی انتخابات کے اختتام کے فوراً بعد واشنگٹن پہنچے گا اور وہاں امریکی حکام سے بات چیت کرے گا، جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں وہ رہا ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے، اور انسداد دہشت گردی اور ججز کی تعداد بڑھانے کا جو بل ہے وہ منظور کرائے جانے کا امکان ہے۔ اب کیا تفصیلات ہیں ذرا سن لیجئے گا کہ قومی اسمبلی کے ہونے والے اجلاس کا جو وقت ہے وہ پہلے تبدیل کیا گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ شام 5 بجے کے بجائے 4 بجے ہوگا۔ اسپیکر ایاز صادق نے اجلاس کے وقت میں تبدیلی کی، اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں اہم قانون سازی جو ہے یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں، اور حکومتی اراکین کو ایوان میں اپنی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اور ذرائع جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی ترمیمی بل بھی منظور ہونے کا امکان ہے، اور قومی اسمبلی کے اجلاس کا جو 7 نکاتی ایجنڈا ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور ایجنڈے کے مطابق کہا گیا ہے کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ ایوان میں پیش کریں گے۔ عالمی رینکنگ میں پاکستانی عدلیہ کا جو 129واں نمبر ہے، 129 نمبر پر ہے، اس پر توجہ دلانے کا نوٹس بھی ایجنڈے میں شامل ہوگا۔ قومی اسمبلی ایجنڈے میں PIA سے متعلق جو طیارے گراؤنڈ ہونے کا معاملہ ہے اس کو بھی اٹھائے گی، اور قومی اجلاس کے اندر جو ہے سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے کا بل جو ہے اس کو بھی منظور کرائے جانے کا امکان ہے۔ اور شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس بھی کل طلب کر لیا ہے۔ رہنما نون لیگ بیرسٹر عقیل ملک جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت اپنے ججز لانا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دوں کہ جو نواز شریف ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے بڑا گلہ کیا ہے، اور کیا گلہ کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ امریکہ سے لندن واپس پہنچنے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا یہ تھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے PIA کی خریداری پر غور کی جو بات کی ہے اس پہ مزید کام کا ارادہ ہے۔ یہ اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مریم نواز نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جو PIA ہے وہ ہم خرید لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو ملک کو ایک اچھی ایئر لائن میسر آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پاکستان ٹریک پر واپس آ رہا ہے، معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں اور مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ
پی آئی اے خریدنے کی بات پہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اس کے مریم اورنگزیب جو ہیں انہوں نے اب تردید جاری کر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم یہ نہیں کرنے جا رہے. ان کا کہنا تھا نواز شریف کا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں اور بہت بہتری آئی ہے. مریم نواز پنجاب میں اچھا کام کر رہی ہیں. مریم کو دن رات ایک ہی فکر ہے کہ غریب آسانی سے زندگی گزار سکے. نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت معیشت ہے. ہمارے دور میں معیشت جو ہے بہت بہتر ہو گئی تھی. آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا 2016-17 میں نواز شریف نے معیشت کو اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ آئی ایم ایف کو انہوں نے بائی کہہ دیا تھا, گڈ بائی کہہ دیا تھا. اور یہ ثبوت کے طور پر ان کے ویڈیوز موجود ہیں, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں ترقی ہو رہی تھی اور ہمیں پھر نکال دیا گیا. یہ جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں جی کہ ہمیں کیوں نکالا, تو وہ صحیح کہتے ہیں بھائی. جس انسان نے آپ کی اتنی خدمت کی ہو وہ اتنا رائٹ نہیں رکھتا کہ وہ اپنے فالوورز کو یہ پوچھ سکے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا. بانی پی ٹی آئی ایم ایف کو واپس لائے اور پی ٹی آئی نے ملک کو بدحالی کے گڑھے میں پھینکا. یہ سب کچھ انہوں نے کہا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میرے دور میں بجلی کا بل جو ہے وہ 1600 روپے تک آیا کرتا تھا اور آج کہاں تک آ رہا ہے آپ کے سامنے. انہوں نے کہا کہ اتنا فرق کیوں آیا, یہ ظلم ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. خود و نوش کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں اب. انہوں نے کہا کہ اور سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تاریخی سطح کو چھو رہی ہے, جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا گلہ ہے کہ جب مجھے نکالا گیا تو جس طرح سے ایکسپیکٹیشن مجھے لوگوں سے تھی اس طرح کا عوامی رد عمل نہیں آیا, جس پر میں ہرٹ ہوں. اور ہرٹ ہونا ان کا بنتا ہے, یہ ان کا حق ہے. جاتے جاتے چھوٹی چھوٹی 2-3 خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, جس میں ایک تو اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ یا برف سے ڈھکی ہوئی ڈھلانیں آپ کو کہاں پہ نظر آ رہی ہیں؟ سعودی عرب میں. آپ کو یقین آ رہا ہے یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. لوگوں کے لیے شاید یہ ایک پکنک سپاٹ بن جائے, لوگوں کے لیے شاید یہ ایک خوشائند بات ہو, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کلائمیٹ چینج اس دنیا کے اندر ایک بڑا ڈیزاسٹر لانے جا رہا ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ احادیث کے مطابق جو ہے ایک یہ قیامت کے قریب کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں سے یہ ایک نشانی تھی جو کہ پوری ہو گئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ نواز شریف جو ہیں انہوں نے پچھلے دنوں ایک شعر پڑھا تھا, ربائی پڑھی تھی. ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا, زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا. جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں, اور جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا. اس کے اوپر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے تنقید کر کے کہا تھا کہ غلط شعر پڑھا ہے نواز شریف نے, جبکہ وہ شعر جو ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہوا ہے اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ غلط قرار پائے ہیں, یہ بھی آپ کو بتا دوں. اور ایک اور اہم خبر جو اس وقت پھیلائی جا رہی ہے اہل یوتھ کی طرف سے, جھوٹی خبر یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو چینی انجینئرز ہیں وہ سی پیک کے منصوبوں سے بھاگ رہے ہیں, پاکستان سے بھاگ رہے ہیں. یہ جو بڑا شیطان ہے نا عمران ریاض خان کا نام ہونا چاہیے عمران ریاض شیطان, انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ گزشتہ روز ٹویٹ بھی کی تھی, جس میں انہوں نے کہا کہ جی افغانستان سے راستہ نکال لیا چائنا نے, اس لیے اب ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے وہ سی پیک سے بھاگ رہے ہیں. آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر ٹوٹلی جھوٹ کا پلندہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور چین کے مشترکہ راہداری سی پیک منصوبے کو اس بڑا جھٹکا لگ گیا ہے. 97 چینی انجینئرز نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور چین کے سفیر کی تقریروں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور مطلب عجیب قسم کی یہ خبر جو ہے یہ پھیلائی جا رہی ہے. تو آپ کو بتاؤں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, صرف اور صرف ملک کے اندر جو ہے غلط خبریں پھیلا کے ایک مایوسی کی فضا کو قائم کرنا چاہتے ہیں, جو کہ کبھی بھی نہیں ہو سکیں گی, کیونکہ حافظ جی کا ڈنڈا زندہ باد. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.